अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया में इंतहाई मुख्तसर कलील मुद्दत के लिए भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कहते हैं ना, अल्फ़ सनतिम मिम्मा तउद्दून, तुम्हारे गिनने के मुताबिक 1000 साल। अल्लाह के यहाँ तो कलम हिल बसर से भी, आंख झपकने से भी कम का ये वक्फा होता है, ये वक्त हुआ करता है। बहरहाल इसकी मिसाल कुछ यूँ भी समझ लीजिए, बनी इसराइल में एक औरत आती है, नबी से कहती है मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। लड़कपन में सिर्फ 300 साल की उम्र में वफात पा जाते हैं। तो वो आगे से जवाबन कहते हैं कि एक ऐसी उम्मत आएगी जिनकी उम्रें 60 और 70 साल होंगी। तो वो औरत कहती है इतनी उम्र तो मैं सिर्फ एक सजदे के अंदर गुजार दूं। और फिर वो बड़ी हैरान होकर पूछती है क्या वो लोग मकानात भी बनाएंगे? हम तो माशाल्लाह गार्डर के मकानात बना रहे हैं, क्योंकि वापस तो हमने जाना नहीं है, हम भी किले ठोक के आए शैतान की तरह के क़यामत तक इला यौम युबअसून हमने रहना है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। बहरहाल तो जब इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए भेजा और कुरान मजीद में इब्तिदाअन जब ईमान की मेहनत हो रही है, 3 मौज़ूआत मक्की दौर के अंदर तौहीद, रिसालत, आखिरत, इन 3 मौज़ूआत पे बात की जा रही है। बार बार अल्लाह कह रहे हैं फ़इलैना युरजाऊन फ़इलैना तुरजाऊन सुम्मा इलैना युरजाऊन, हमारी तरफ लौट कर आना है, हमारे पास आना है, और फिर ननब्बिउकुम, हम तुम्हें बताएंगे तुम क्या करके आए हो। और जिस वक्त कोई फोत हो जाता है, जैसे हमारे कानों में आवाज़ पड़ती है, हम क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हमें उसी अल्लाह की तरफ वापस लौट कर जाना है। तो मेरे भाई जब कोई मर जाता है तो पीछे रहने वालों की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसकी तजहीज़ और तकफीन होती है, और उसको दफनाना, उसके नमाज जनाजा, फिर उसके तरके की तकसीम होती है। तो सबसे पहला काम होता है उसको गुस्ल देना, और हम दूसरी वीडियो के अंदर उसका मुकम्मल तरीक़ाकार अमली तौर पर सीख चुके हैं। आज उसका दूसरा स्टेप, यानी उसको कफन कैसे देना है, कफनाना कैसे, आज हम उस तरीक़ेकार को सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिस्ट बना लेनी है कि हमें चाहिए क्या क्या, कि हमारे पास ये चीज़ें मुकम्मल हों। एक बात मैं हमेशा कोट करता हूँ, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप सही मैनेजमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको मनसूबाबंदी की जरूरत होती है। लिस्ट बनाएं क्या क्या चाहिए। मर्द का कफन है 3 कपड़े चाहिए, औरत का कफन है 5 कपड़े चाहिए। 3 कपड़े बिल्कुल मर्द के कफन की तरह और 2 उससे ज़ायद हैं। वो 3 कपड़े कौन से हैं जो दोनों में मुश्तरक हैं? पहले को इज़ार कहते हैं, दूसरा लिफाफा, उसको चादर भी कहते हैं, तीसरा कुर्ता, इसको कफनी और कमीज भी कहते हैं। और औरत में इन 3 के अलावा चौथा उसका सीना बंद, और 5वां कपड़ा सरबंद। 5 कपड़े औरत के कफन के अंदर होते हैं। कितना कपड़ा लेने हैं? जाहिर सी बात है वो मरने वाले तक है, वो नौमौलूद है, वो बड़ा है, कितना है उसके एतबार से होगा। अमूमन जो कद हैं 5.5 फुट, पौने 6 फुट, 6 फुट, 5 फुट, तो हम 5 से 6 फुट के दरमियान की बात कर रहे हैं। तो जो ये एवरेज आ रही है, तो इसमें जो भी कपड़े हम लेंगे, तो मर्द के लिए जब हम कफन के लिए कपड़ा ले रहे हैं और उसकी चौड़ाई 1 गज हो, तो कमोबेश 10 गज कपड़ा लगता है। और औरत के लिए कफनाने में और उसके पर्दे के लिए जो कपड़े लगते हैं, कमोबेश 21.5 गज कपड़ा लगता है। और इसके अलावा मैयत की पैमाइश का तरीक़ाकार भी है, और वो ये है कि मैयत की जब पैमाइश तूल में करनी हो, लंबाई में किसी डंडे के साथ, सीधी लकड़ी के साथ कर दी जाए, और चौड़ाई में उसकी पैमाइश के लिए धागे को इस्तेमाल कर लिया जाए, यूं लपेट के फिर वहाँ से तोड़ दें, तो इसके मुताबिक उसकी आसानी से। और सर से पाँव तक कब्र के लिए भी हम पैमाइश करते हैं धागे की मदद से, वो भी किया जा सकता है। तो हर वो चीज़ जो आसानी से मुयस्सर हो, जो मौके पर मुयस्सर हो, उसको इस्तेमाल करना और उसके मुताबिक उसको काम में ले आना, ये सबसे बेहतरीन मनसूबाबंदी कहा जाता है। कफन के लिए कपड़ा कैसा होना चाहिए? पहली बात, कफन के लिए कोई बेश कीमत कपड़ा नहीं लेना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी मैयत को बेश कीमत कपड़े में कफन न दो, क्योंकि वो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। अबू दाऊद हदीस नंबर 62। और फिर किस रंग का कपड़ा होना चाहिए? तो सारी किताबों में, अबू दाऊद में हदीस नंबर 59, तिरमिज़ी में हदीस नंबर 60, इब्न माजा में हदीस नंबर 61, सब में अल्फाज जिनका मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि सफ़ेद कपड़े पहना करो, ये रंग बेहतर है, और अपने मरने वालों को, अपनी मैयत को इसी सफ़ेद रंग के अंदर कफन दिया करो। तो बेहतर है, लाजमी नहीं है, वरना जो मुयस्सर हो उसमें दिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है।
تو میں نے عرض کیا بیش قیمت کپڑا استعمال نہیں کرنا احادیث کے مطابق، اور کپڑے کے اندر سفید رنگ کو اختیار کیا جائے۔ خطبے میں شروع میں جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہترین طریقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ اور آخرت سے ڈرے۔ تو اگر ہمیں اللہ اور آخرت کا ڈر ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس طریقے پر کرنا چاہیے جو آپ نے ہمیں سکھایا، جو کر کے دکھایا۔ تو اب آ جاتے ہیں سامان کی تفصیل کی طرف۔ جیسے میں نے عرض کیا، ازار اس کا طول کم و بیش 2.5 گز، اور اس کی جو چوڑائی ہے، جو اس کا عرض ہے، وہ 1.25 گز یا 1.5 گز ہو۔ لفافہ جس کو چادر کہتے ہیں، اس کی لمبائی بھی 3.25 گز اور اس کی چوڑائی بھی 3.25 گز ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جس کو کرتا یا کفنی یا قمیص کہتے ہیں، تو اس میں اس کی جو لمبائی ہے، چونکہ وہ گلے سے لے کر سینے سے لے کر وہ نیچے تک جا رہا ہے، تو وہ 2.5 گز ہونی چاہیے یا 3.25 گز کر دیجئے، اور چوڑائی اس کی 2 گز ہوگی۔ اور اس کے علاوہ عورت کے کفن میں 2 چیزیں اضافی ہوا کرتی ہیں۔ ایک چیز سینہ بند اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا سر بند اس کو کہتے ہیں۔ تو سینہ بند ہونا کتنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ اس عورت کی بغل سے لے کر اور اس کے نیچے رانوں تک ہو۔ اب اس عورت کا سینہ بند کپڑا لمبائی میں کتنا ہو؟ بہتر یہ کہ اس کے سینے سے لے کر بغلوں کے نیچے سے لے کر اس کی رانوں تک ہو، اور اگر صرف ناف تک بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اس کا سر بند ہے، تو سر بند کپڑے کی جو ہم نے چوڑائی کی بات کریں یا لمبائی کی بات کریں، تو اس کو کم و بیش 1.5 گز تک ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد کفن دینا کیسے ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1-2 مسائل اور۔ یہ کپڑے ہم نے لے لیے۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العزت اس کو توفیق دے دیتے ہیں، حج پہ گیا، عمرے پہ گیا، یا کوئی اور جانے والا ہوا، اس کو کپڑا دے دیا کہ وہ آب زمزم میں تر کر کے لے آنا، تو ایسا کرنا باعث برکت ہے۔ اور اگر کسی کے پاس غلاف کعبہ کا نیچے والا کپڑا جس پہ آیات نہ ہو، جو ریشمی نہ ہو، یاد رکھیے مرد کے لیے اس زندگی میں اور عالم برزخ میں دونوں کے لیے ریشم جائز نہیں ہے، ریشمی کپڑا نہ ہو، عورت کے لیے جواز ہے۔ تو اگر وہ اندر والا کپڑا ہے جس پہ آیات نہیں ہے، یا ایسے ہی کوئی اور بھی کفن ہے اس کے اوپر کوئی روشنائی، کوئی لکھائی نہیں ہوئی ہے، تو وہ درست ہے۔ اب مثال دیتے تھے غلاف کعبہ کا اتنا سا ٹکڑا ہے تھا، تو اس کو قمیص کے اندر سی لینا، یہ بھی باعث برکت ہے۔ یا کسی بزرگ کا، کسی نیک آدمی کا، کسی تقوی والے کا استعمال کیا ہوا کپڑا ہو، اس کے اندر بھی کفن دینا بالکل درست، بالکل جائز ہے۔ البتہ جو کام ہم نے نہیں کرنے کفن کے وقت، نئی نویلی دلہن ہوتی ہے یا شادی قریب ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، قضا آ جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو اس کو وہاں پر زری گوٹے کے یا وہ اس کو سڑائی کڑھائی والے اس کو دوپٹے پہنانا، یہ کرنا، یہ خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، ایسا بالکل نہ کریں۔ ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے تکلیف، عذاب کا سبب بنتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے متعلق اللہ قیامت میں ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یا تمہاری ماں نے ان کو حکم دیا تھا تمہاری عبادت کریں؟ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ خون کے پسینے آئیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو ہماری محبت ہمارے اس مرنے والے کے لیے عذاب بن رہی ہوتی ہے۔ ایسی محبت کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ وہ نادان کی دوستی ہے کہ جو آدمی کو ہلاکت میں لے کر جاتی ہے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں کہ کسی بھی میت کو کفن کیسے دینا ہے، تو شروع سے اس طریقہ کار کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ بازار سے لکھا ہوتا ہے تیار کفن دستیاب ہے، کفن کے لیے کپڑا لائے۔ سب سے پہلے اس کو ہم آپ کے سامنے کھولتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے ہمیں کپڑے دیے ہیں مختلف قسم کے۔ ایک چادر آ گئی، یہ اس کے اندر ہمارے پاس دوسری چادر آ گئی، یہ 2 ہمارے پاس چادریں آ گئیں۔ اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم نے میت کو غسل دیتے وقت کہا تھا دستانے ہونے چاہیے، تو یہ دستانے ہمارے پاس آ گئے۔ میت کے کفن کو باندھنے کے لیے تاکہ وہ کھلے نہ، بے پردگی نہ ہو، اس کے لیے ہمیں یہ قطریں ساتھ دی گئی ہیں۔ اور یہ آ گیا جس کو ہم کرتا یا کفنی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے بغیر بازوؤں کے، بغیر سلا ہوا کپڑا، صرف گردن والی جگہ سے جہاں سے سر ڈالنے ہیں وہاں سے کٹا ہوا ہوتا ہے، باقی بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اب ترتیب کیا ہے بچھانے کی، آئیے اس ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ان قطروں کو جو ہمیں دی گئی تھی، ان کو ہم نے نیچے بچھانا ہے تاکہ کفن کو جس وقت ہم باندھیں تو اس وقت یہ ہمیں کام آ سکے۔ ایک کو ہم کمر کے نیچے کر لیں گے، ایک کو ہم
پاؤں کی طرف سے کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نیچے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میں اس کو مکمل طور پہ تو نہیں کر رہا، لیکن اتنا جتنا میں ضرورت ہے اس کو میں کھول رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ہم نے لفافے کو، جو سب سے لمبا کپڑا تھا ہمارا، جو 3.25 گز لمبا تھا اور 3.25 گز ہی چوڑا تھا، اس کو سب سے نیچے ہم نے بچھانا ہے۔ اس کے بعد جس کو ہم نے ازار کہا تھا، جو 2.5 گز لمبا تھا سر سے لے کے پاؤں تک، ابھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے۔ پھر آخر میں ہم اس کفنی کو ڈالیں گے۔ کفنی کو ڈالنے کے لیے طریقہ کار سمجھ لیجیے کہ ہم اس قمیض کو اس کی چھاتی کے برابر میں، یہ دیکھیں ہم نے پیچھے تھوڑا سا اس کو چھوڑا ہے سر کی طرف، تو اس کو چھاتی کے برابر میں، اور یہ سامنے سے سینے پہ کٹ لگا ہوا ہے، اس کو اوپر والی طرف کیا اور اس کو ہم نے لپیٹ کر سر کی طرف لے کر چلے گئے ہیں۔ چونکہ ٹیبل چھوٹی ہے، ہمیں بہت زیادہ وائڈ اینگل نہیں کرنا تھا، اس لیے ترتیب تھوڑی سی اس کے خلاف ہوگی۔ اب آتے ہیں کہ ہم نے میت کو جہاں پہ ہم نے غسل دیا، جس تختے پر غسل دیا، اب وہاں سے اٹھا کر ہم یہاں پر میت کو لا رہے ہیں۔ غسل دیتے وقت ہم نے اوپر یہ کپڑا رکھا تھا، جب میت کو ہم چرپائی پہ ڈال دیتے ہیں، قمیض ہم نے اس کو اڑانی ہے۔ قمیض ہم نے آدھی نیچے رکھی تھی، آدھی اوپر رکھی تھی، اب ہم نے اس کو قمیض اڑا دی۔ قمیض اڑانے کے بعد پھر اس کپڑے کو ہم اس کے نیچے سے آرام سے نکال دیں گے، میت کا پردہ متاثر نہ ہو۔ اس کے بعد قمیض ہم نے پہنا دی، تو غسل دیتے وقت ہم نے کان میں، ناک میں جو روئی کاٹن رکھی تھی تاکہ پانی اندر نہ جائے، اب ہم ان کو نکال لیں گے۔ اس کو نکالنے کے بعد تلف کر دیا ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ترتیب یاد رکھیے، بایاں نیچے، دایاں اوپر۔ تو ہم اس کے بعد اس کی پہلی قمیض کو، کپڑے کو اٹھائیں گے جس کو ہم نے ازار کا نام دیا تھا، بایاں نیچے اور دائیں والی طرف اس کے اوپر۔ پھر جس کو ہم نے لفافہ کہا تھا، یہ بڑی چادر، اس چادر کو ہم نے بائیں طرف کو نیچے رکھنا ہے اسی ترتیب سے، اور دائیں طرف کو ہم نے اوپر لے کر آ جانا ہے اس کے اوپر۔ یہ ہم نے کر دیا۔ کرنے کے بعد تاکہ میت کی ستر نہ کھولے، ان قطرنوں کی مدد سے ہم نے اس کو تسلی کے ساتھ باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد ایک تیسری قطرن ہمارے پاس، ہم نے اس کو پاؤں کی طرف سے اس کو یوں موڑ دیا کفن کو، اور ایک قطرن کے ساتھ ہم نے اس کو یہاں سے باندھ دیا، اور اسی طرح سے سر والی طرف کی سے بھی اس کو ہم نے تو یوں ہم نے کفن دے دینا ہے میت کو۔ پھر آخر میں چہرے کو دیکھنے کے لیے یہاں سے اس کو تھوڑا سا ہم کھلا چھوڑ دیں گے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ لیں۔ پھر جس وقت دوبارہ اس کو ڈھانکنا ہے تو بائیں والے کو ہم نے جیسے عرض کیا نیچے، اور دائیں والی طرف اس کے اوپر ہم یوں لے کر آ جائیں گے۔ تو یہ تھا کفن دینے کا مسنون طریقہ مرد حضرات کے لیے۔ عورتوں کے لیے کیا کرنا ہے، عورتوں کے لیے جو ہم نے 2 زائد کپڑے لائے اس کی ترتیب سمجھ لیجیے۔ عورت کو کفن دیتے وقت سب سے نیچے ہم نے لفافہ چادر ڈال دی، اس کے اوپر ہم نے سینہ بند ڈالنا ہے، جو کہ بغلوں سے لے کر ہم نے ذکر کیا تھا رانوں تک ہونی چاہیے۔ بڑی چادر کے اوپر ہم نے اس کا سینہ بند رکھ دیا۔ اس کے اوپر اب ہم رکھنے والے ہیں ازار، جو ہم نے دوسری چادر کہی تھی جو 2.5 گز ہوتی ہے باقی قد کے مطابق، تو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اب دوسری چادر۔
اس کے اوپر پھر رکھی جائے گی قمیص۔ قمیص رکھنے کا وہی طریقہ کہ جو کٹ لگا ہوا ہے اس کو اوپر کی جانب ہم کر لیں گے، باہر کی طرف رکھ دیں گے تاکہ وہ میت کے اوپر آ جائے۔ مرد کی طرح سب سے پہلے ہم نے اس کو قمیص کو ہم نے سیدھا کر دیا۔ قمیص کو سیدھا کرنے کے بعد غسل کے وقت جو ہم نے اس کے اوپر تہبند ڈالا تھا اس تہبند کو ہم نکال لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے سینہ بند سے بایاں نیچے اور دایاں اوپر، اور چونکہ عورت ہے اس کے ہم نے کہا تھا کہ بغلوں سے، تو بغلوں کے نیچے سے اس کو رکھا جائے گا، لیکن اس وقت ڈیمو کلاس میں ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عورت کے بالوں کو دونوں طرف سے درمیان میں سے مانگ نکال کے سینے پہ ڈال دیا جائے گا۔ سینے پہ ڈالنے کے بعد اس کا جو سینہ بند ہے وہ اس پہ ہم ڈال دیں گے۔ یہ اس عورت کے لیے سر بند ہے جس سے اس کے بالوں کو چھپایا جائے گا، مکمل پردہ کروایا جائے گا۔ اس کو باندھنا نہیں ہے، باندھنا خلاف سنت ہے۔ اسی طرح سے بالوں کو سینے پہ ڈالا جائے گا کھول کر، اور اس کی مدد سے ان کو چھپایا جائے گا۔ پھر آخر میں ہم اس بڑی چادر کو، جس کو ہم نے لفافہ یہ چادر کہا تھا، اس کی مدد سے بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم نے مرد کے جنازے کو ہم نے بند کیا تھا اسی طرح سے اس کو بند کیا جائے گا۔ چونکہ اب کپڑے زیادہ ہو گئے اور اس کو بھی میں نے پورا کھولا نہیں تھا، لیکن ترتیب باقی وہی ہے۔ یہاں پر صرف سمجھنے کی دو چیزیں ہیں عورت کے کفنانے میں، کہ سر بند کو باندھنا نہیں ہے، کھلا رکھنا ہے، اور عورت کے بالوں کو سینے پہ ڈالنا ہے۔ اور یہ جو ہم نے اس کا سینہ بند رکھا تھا اس کو سب سے نیچے والی چادر سے اوپر رکھنا ہے۔ اس کے اوپر پھر ہم نے دوسری چادر رکھنی ہے، اس کے اوپر ہم نے قمیص رکھنی ہے۔ قمیص کی ایک طرف سے نیچے ڈال دیں گے پیچھے کی طرف۔ جب میت کے اوپر رکھ دیا اس کے بعد اس کی قمیص کو جب اس کو ہم نے پہنا دیا، پھر جس چادر کی وجہ سے تہبند کی وجہ سے ہم نے اس کا پردہ کیا ہوا تھا اس کو نکال دیں گے۔ پھر اس کے بعد تہبند سے چادر کو آپ پہلے لے آئیں گے، پھر تہبند کو لے کر آ جائیں، اور پھر اس کے بعد بڑی چادر کو بائیں طرف کو پہلے لائیں گے، دائیں طرف کو بعد میں، تاکہ بایاں نیچے دایاں اوپر ہو۔ اصل سنت یہی ہے، دایاں بائیں سے اوپر ہو۔ یہ تھا جی مکمل میت کو کفن دینے کا سنت طریقہ۔ تو یہ تھا مکمل کفن۔ اب کفن دینے کا اجر و ثواب دیکھیں، ہماری جیب سے پیسے نہیں لگ رہے، ہم نے تھوڑی محنت کی۔ اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے میت کو غسل دیا، نہلایا، وہ اس طرح ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ میں نے غسل والی میں دوسری حدیث بھی بتائی تھی، غفر لہ 40 مرۃ، 40 مرتبہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور جس نے مرنے والے کو کفن پہنایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پہ قربان نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تھوڑی سی محنت کر دی، مال ہمارا نہیں لگا، کچھ نہیں لگا، لیکن ہماری محنت کی وجہ سے ہم مفت میں حقدار ہو گئے۔ لہذا ان کاموں میں پیچھے نہ ہٹا کریں، آگے بڑھیں۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتے ہیں نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ اب اس کے علاوہ بھی کچھ کپڑے کفن کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں زائد ہوتی ہیں عورت کے کفن میں۔ بالخصوص عورت کے اوپر جو چرپائی رکھی جاتی ہے، اس چرپائی پہ قبر کی طرح اوپر کوہان سی یا اونٹ کی کوہان کی طرح یا قبر کی طرح اونچائی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی چادر ڈالی جاتی ہے۔ یہ چادر عورت کے کفن میں شامل ہے، مرد کے کفن میں شامل نہیں ہے۔ لہذا مرد کے لیے اس کو خریدا نہیں جائے گا، ترکے میں سے نہیں خریدا جائے گا، یا سارے ورثاء کو بٹھا کے ان کی اجازت سے خریدا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی طرف سے لے کے دے رہا ہے پھر تو کوئی بحث کی بات ہی نہیں۔ اسی طرح ایک چادر اور بھی لی جاتی ہے جس کو ہم پٹکے کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں، کہ جو ہم نے اوپر مرد کے اوپر جو چادر ڈالی ہوتی ہے، میت کے اوپر جو چادر ڈالی ہوتی ہے پردے کے لیے، وہ چادر بھی کفن کے اندر شامل نہیں ہے۔ پھر اس چادر کو قبر میں ڈالنے کے بعد، دفنانے کے بعد نکالا جاتا ہے، جس کپڑے کی وجہ سے اس کو ہم پٹکا کہتے ہیں۔ یہ پٹکا بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے، کفن کے اندر شامل نہیں ہے۔
کفن کے اخراجات میں سے اس کو نہیں خریدا جائے گا۔ اسی طرح سے جس چارپائی پہ میت کو رکھا جاتا ہے وہاں نیچے چادر جس کو بچھونا کہا جاتا ہے، یہ بھی کفن کے اندر شامل نہیں ہے، یہ بھی خریدی نہیں جائے گی۔ اسی طرح سے امام صاحب جو پڑھا رہے ہیں نماز جنازہ، ان کے لیے مصلی یہ بھی خریدی نہیں جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں، جن کا میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ کفن میں شامل نہیں ہے، تو ان کا سفید رنگ ہونا، ہم رنگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر غربت ہے یا ایسے موقع پر ہیں کہ کپڑے ان سے کم ہیں، مثال کے طور پر اگر مرد کو 3 کپڑوں کے بجائے 2 میں صرف 2 چادروں کے اندر دے دیا، قمیص نہیں تھی، یا عورت کو 5 کے بجائے 3 کپڑوں میں دے دیا، کپڑا نہیں تھا، یا کوئی جنگ کے حالات ہو سکتے ہیں، کئی بھی حالات ہو سکتے ہیں، کرونا کو دیکھ لیجیے، دکانیں بند تھی، کئی قسم کے حالات ہو سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جائز ہے۔ لیکن عام حالات میں نارمل کی بات کریں، سنت یہ ہے کہ اتنے کپڑوں میں کم از کم دیا جائے، اس سے کم برا اور مکروہ ہے۔ مرنے سے پہلے اپنے لیے کفن لے کر رکھنا، بالکل ہر وقت موت کی یاد آتی ہے، الماری کو کھولا نئے کپڑے پہننے کے لیے، کفن کو دیکھا، آخرت کی یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ تو جیسے جب کھولے گا پھر آخرت کی یاد، پھر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ہاں، اپنی زندگی میں اپنی قبر کھتوا کے رکھنا یہ مکروہ ہے، ایسا نہ کریں۔ جب تک ہمارا کوئی بھی کام سنت کے مطابق نہیں ہے، میں کئی بار عرض کر چکا، ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ جو کام سنت نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے، اور جو کام سنت ہے وہ اگر مباح بھی ہے تو عبادت بن جاتا ہے۔ کھانا پینا، بیت الخلاء جانا، بیوی سے ضرورت اور حاجت کو پورا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ثواب بن جاتی ہیں اگر سنت کے مطابق ہو، اگر اطاعت کی نیت ہو۔ تو اپنے مردوں کو اذیت نہ دیں، ایسی محبتیں نہ جتلائیں۔ بسا اوقات میت کے ساتھ چمٹ چمٹ کر روتے ہیں، اللہ نہ کرے اس کی وہ گئی، ہم نے قطرن باندھی تھی، میت کی بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ میت کے لیے میں پہلے عرض کر چکا، 70 والی جگہ کو ننگے ہاتھ ہم چھو بھی نہیں سکتے، دیکھنا تو درد کنار کی بات ہے، چھو بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر جب چمٹے لپٹے اور اس کا وہ کھل گیا تو اس کی بے پردگی ہو جائے گی۔ اور عورت میں تو اور زیادہ پردے کا اہتمام کیا گیا، 2 ایکسٹرا اضافی کپڑے وہاں پر رکھوائے گئے۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، پردہ جب مرنے کے بعد ہے تو زندگی میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری وہ ویورز جو فیمیل ہیں، جو کوئی بھی ان کو دیکھ رہا ہے، پردے کا اہتمام زندگی میں ضرور کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ماڈل کی طرف، یعنی میرے بیٹے مولانا عبد الرحمن صاحب کی طرف۔ آپ سب سے ویور سے درخواست ہے کہ میرے اس جوان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے اور اس کو ہدایت کاملہ عطا فرمائیں، اور اس سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اس کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ آسان نہیں تھا اپنے بچے کو میت کی چرپائی پہ لٹانا، کفن دینا، یہ ہر ایک جانتا ہے کہ کس دل گردے کا کام ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ کیوں کسی اپنے طالب علم کو، کسی بچے کو، کسی اسٹوڈنٹ کو لے کر یہ نہیں کیا؟ کیوں بازار سے ماڈل گڑیا کوئی لے کر نہیں آیا؟ ماڈل گڑی اس لیے نہیں لایا، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، تاکہ اس میں حقیقت کا رنگ نظر آئے، آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اور اپنے بیٹے پہ کیوں کیا؟ یاد رکھیے، تعلیم میں بھی کوئی استاد اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے شاگرد کے جسم پر ہاتھ لگائے، ہاتھ پھیرے۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے یوں بھی کرنا پڑا، یوں بھی کرنا پڑا۔ اب میرا بیٹا ہے، میں اس کے لیے باپ کی حیثیت سے ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ استاد باپ کے مقام پر ہوتا ہے، باپ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اپنے طلباء کو اس طرح چھونا، اور خاص طور پر امرد بغیر داڑھی والوں کو، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اکابر تو ایسے بچوں سے باقاعدہ غیر محرم کی طرف پردہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے مجھ سے کئی ساتھیوں نے کئی کمنٹس میں یہ کہا کہ آپ اس کے بجائے ماڈل گڑیا لے آتے، تو دونوں باتیں تھیں۔ اور تیسری جو میری سوچ یہ تھی کہ میں اس کو اس لیے لے کر آ رہا ہوں، مرنا ہے، سیکھ رہا ہے، کل مجھے یہ غسل یہی دے گا، اور کوئی نہیں پتہ کون پہلے کون بعد میں۔ پہلے بھی میرے 2 بیٹے 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، اگر یہ مجھ سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو اپنے ہاتھوں سے اس کو انشاءاللہ غسل دوں گا۔ اپنی اولاد کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، باہر کے بچے کو نہیں۔ یہ بات میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں، ہم اپنی بچیوں کو پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں اور میل ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، تو بھائی یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے، میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہم دونوں کو ایک اور صالح ہدایت و کاملہ نصیب فرمائے،
اور اس ویڈیو کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔